अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो इसराइल का जो अब गज़ा पर जो हमला जारी है उसकी अपडेट देंगे। इसराइल के अपने अंदर क्या हालात हैं और इस वक्त हिजबुल्लाह ने जो एक एंट्री दे के एक इसराइल के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की है उसकी भी तफसीलात बताएंगे, जबकि ये भी बताएंगे कि जो आलमी बरादरी है वो इस मौके पर क्या अदा कर रही है, खसूसन मुस्लिम दुनिया किस तरह से इसराइल का साथ दे रही है। ये शर्मनाक कहानी भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो सकूते पाकिस्तानी सहाफ़त हुआ है कल रात को, यानी कि सदाकत अब्बासी साहब का वो इंटरव्यू जो डॉन पर नशर हुआ है, इस पर भी आपको कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसराइल के अब इस रद्द अमल पर करते हैं। एक तो ये है कि गज़ा आपको मालूम है ये एक छोटी सी पट्टी है और जो दुनिया के गुंजान आबाद तरीन इलाकों में से एक है, क्योंकि फ़लस्तीनियों को सुकेड़ते सुकेड़ते इसराइल ने बिल्कुल दीवार से लगाकर एक छोटे से एक एरिया है जहाँ पर अब ये रह रहे हैं। और यहाँ पर जो आबाद फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 23 लाख है। और आपको मालूम है इस 23 लाख में से आधी आबादी तकरीबन 11 लाख सिर्फ बच्चे हैं। गज़ा में सिर्फ बच्चों की तादाद 11 लाख है। और वहाँ की हालात ये है कि इसराइल ने अब गज़ा पर हमला करने के लिए अपनी जो रेगुलर आर्मी है उसके अलावा 3 लाख रिज़र्व फौजी बुला ली हैं, जिसमें से 1 लाख इस वक्त गज़ा की नाकाबंदी कर चुके हैं। गज़ा को इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और सिर्फ ये नहीं कि फ़ौजियों ने नाकाबंदी की है इसराइल के, बल्कि इसराइल ने गज़ा का पानी बंद कर दिया है। कल से खुराक गज़ा को जो जाती थी वो बंद कर दी है, बिजली बंद कर दी है गज़ा की, और गज़ा को पेट्रोल और ऑयल बंद कर दिया है। अब आपको पता है गज़ा में ये डीज़ल ऑयल पेट्रोल अगर नहीं जाएगा तो गज़ा में बिजली नहीं जा रही। और गज़ा के जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इस वक्त बहुत ही बुरी सूरत हाल है, दवाइयों की कमी है, मरीज़ों का रश है, और उनको बिजली की जो सहूलत है वो भी इसराइल ने ख़त्म कर दी हुई है। तो अब वो गज़ा के जो हॉस्पिटल्स हैं वो जनरेटर्स पर चल रहे हैं। तो अगर पेट्रोल ही नहीं होगा, डीजल ही नहीं होगा, तो वो जनरेटर कैसे चलेंगे? तो इसराइल ने वो बंद कर दिए, यानी कि मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों पर ज़िंदगी तंग कर दी है जो गज़ा के रहायशी हैं। इसके अलावा अब तक इसराइली जो बमबारी हुई है उसमें 704 फ़लस्तीनी जो गज़ा के शहरी थे वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि जो 2700 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और आपको मालूम है इन 700 में जो जाँ बहक हुए हैं इनमें 91 सिर्फ बच्चे हैं। 91 बच्चे इसराइल ने मारे हैं इसके अंदर। और फिर 2 सहाफ़ी रिज़क मोहम्मद और सईदुल तावील, इनको भी इसराइली हमलों में ये भी जाँ बहक हुए हैं। हमारे सहाफ़ी भाई हैं और इनकी शहादत को तो हम बहुत ज़्यादा ऑनर करते हैं। दौरान ड्यूटी ये अपनी इन्होंने शहादत दी है। इसके अलावा इसराइल ने ना घर छोड़े हैं, ना रहायशी इमारतें छोड़ी हैं, ना स्कूल छोड़े हैं, ना मसाजिद छोड़ी हैं, ना हस्पताल छोड़े हैं। हस्पताल और एम्बुलेंस को जिसे कहते हैं ना, जंग के दौरान भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है कि इस पर कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन इसराइल ने एक अस्पताल तबाह किया है। उस अस्पताल में खड़ी 9 एम्बुलेंसेस तबाह की हैं। 10 मसाजिद को बमबारी करके मस्मार कर दिया है। इसके अलावा इस तरह भी इसराइल ने जंगी जराइम किए हैं कि बाज़ इलाकों में, एक इलाके का था कि वहाँ पे लोगों को पम्फलेट्स फेंके गए, ऊपर से रेडियो से नशर किया गया कि यहाँ पर हम कुछ देर में बॉम्बिंग करने लगे हैं, जो शहरी हैं यहाँ से निकल के सिटी सेंटर चले जाएँ। और जब उस इलाके के शहरी निकल के सिटी सेंटर गए तो इसराइल ने जाकर सिटी सेंटर पर बमबारी की और वहाँ पर दर्जनों लोग जाँ बहक हुए। और इसराइल ने अब तक फ़लस्तीन में 1700 से ज़ायद मुकामात पर बमबारी की है। गज़ा में, उस छोटे से एरिए गज़ा में 1700 से ज़ायद मुकामात पर इसराइल ने बमबारी की है और 1000
ٹن پر مبنی جو بارود ہے وہ 2000 بموں کی صورت میں اسرائیل نے غزہ میں گرایا ہے۔ تو یہ تو وہ ہے جو اسرائیل اس وقت غزہ میں ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اور اسرائیل کی یہ حملے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حماس ابھی بھی لڑ رہا ہے اسرائیل پر، وہ بھی جوابی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کل بھی جو حماس ہے انہوں نے سمندر کے راستے اسرائیل میں داخل ہو کر کچھ کارروائیاں کیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل اب جو ٹائمز آف اسرائیل ہے، ایک نیوز پیپر ہے اسرائیل کا بڑا، ان کے مطابق جو اسرائیل کا جو اسٹیمیٹ ہے اسرائیلی فوجی ذرائع کا، وہ یہ ہے کہ 1500 سے زائد حماس کے جنگجو اسرائیل میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے کارروائیاں کی۔ اور اب اسرائیل میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد 1000 سے اوپر چلی گئی ہے، جس میں ایک بڑی تعداد اسرائیلی فوجیوں کی بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد اسرائیلی شہریوں کی بھی ہے۔ صرف ایک گاؤں میں جو اسرائیلی ہے وہاں پر سے جو اسرائیلی ریسکیو ادارے ہیں ان کو 106 لاشیں ملیں اور ان 106 لاشوں میں سے 100 اسرائیلی فوجی تھے، جبکہ اسرائیل اب تک صرف اپنے 76 فوجیوں کے مارے جانے کا اعتراف کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو حماس ہے انہوں نے اب ایسے ویڈیوز بھی جاری کیے ہیں جس میں انہوں نے اسرائیلی جو F-16 طیارے جو بمباری کر رہے تھے ان پر میزائل داغے ہیں، یعنی کہ اب حماس کچھ نہ کچھ حد تک ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حماس نے جو نئی ویڈیوز جاری کی ہیں اس میں حماس جو خودکش ڈرون ہے وہ اسرائیل میں بھیج رہا ہے، جن پر صرف بارودی مواد لدا ہوتا ہے، وہ کسی بھی جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس پر جا کے گرتے ہیں اور دھماکے سے پھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی حماس استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں 2600 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، 11 امریکی شہریوں کی بھی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے اسرائیل میں، جبکہ 5 روسی اور اسی طرح 5 برطانوی اور کچھ 7 یورپین شہریوں کے بھی مارے جانے کی اسرائیل میں تصدیق ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اب یہ جنگ ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ سب تک خوفناک انداز میں یہ پھیل رہی ہے، جبکہ اسرائیل جو وحشیانہ بمباری کر رہا ہے غزہ پر جگہ جگہ پر، اس میں اب یہ ہوا ہے کہ القاسم بریگیڈ جو یہ عسکریت پسندوں کی جو تنظیموں کا الائنس ہے جنہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، جس میں القاسم بریگیڈ ہے، حماس کی انفیکٹ یہ غزالی تنظیم ہے القاسم بریگیڈ، جبکہ اس کے علاوہ اسلامک جہاد ہے۔ تو القاسم بریگیڈ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حراست میں جو موجود 4 اسرائیلی تھے جن کو وہ حملے میں وہاں سے اٹھا کے لے آئے تھے، تو اسرائیلی بامبنگ میں ایک ایسی جگہ پر بامبنگ ہوئی جہاں پر وہ 4 اسرائیلی مغوی رکھے ہوئے تھے اور وہ بھی اس میں مارے گئے ہیں۔ تو اب یہ اسرائیل کے لیے بڑی ٹرکی سچویشن ہے۔ اب حماس نے ایک اور جو دھمکی دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر اسرائیل کسی بھی شہری علاقے پر بمباری کرے گا تو ہم ہر بمباری کے جواب میں ایک جو اسرائیلی ہماری قید میں ہے اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے۔ اور اسی دوران حزب اللہ نے بھی آپ کو پتہ ہے انٹری دے دی ہے، اور حزب اللہ لبنان کی سرحد پر بھی جھڑپیں جاری ہیں، اور اسرائیل نے بڑی تعداد میں جو فوج ہے وہ نہ صرف بھاری توپ خانے اور ٹینکوں کے ساتھ غزہ کے سرحد پہ تعینات کر دیا ہے، جبکہ لبنان کی سرحد پر بھی جو ایک دوسرا محاذ ہے وہاں پر بھی اسرائیل نے فوج کی بڑی موومنٹ کی ہے، وہاں پر بھی بڑی تعداد میں فوج تعینات کی ہے، ٹینک اور گولہ بارود پہنچا دیا ہے، اور ہیلی کاپٹر اور جو جہاز ہیں وہ اب لبنانی فضائی حدود میں پرواز کر رہے ہیں اور حزب اللہ کی موومنٹ کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ اور اسی طرح کے ایک نشانے میں گزشتہ روز جو اسرائیل نے حملہ کر کے 5 حزب اللہ کے جو جنگجو تھے ان کو نشانہ بنایا جو جاں بحق ہوئے اس حملے میں، اور پھر حزب اللہ نے بھی جوابی کارروائی کی اور اسرائیل کی مختلف جو اب نئی ملٹری انسٹالیشنز آئی ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح ایک جو فوجی تنصیب تھی اسرائیل کی جس میں اسرائیل کا ایک بیس تھا، وہاں پر حزب اللہ نے حملہ کر کے اس بیس کے جو ڈپٹی کمانڈر تھے جو کہ کرنل ہیں رینک کے، ان کو اور 2 دیگر جو فوجی تھے اسرائیلی ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یعنی کہ وہاں پر بھی اب معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور حزب اللہ کے اسی خوف کی وجہ سے اب اسرائیل نے یہ بھی
دھمکی دی ہے کہ اگر حزب اللہ اس جنگ میں شامل ہوا تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے گا جوابی کارروائی کے لیے۔ اور امریکہ نے ابھی سے اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے علاقے میں ایک بحری بیڑا تعینات کر دیا ہے، جس پر جنگی جہاز بھی تعینات ہیں، اور یہ وارننگ دیا کہ خطے کا کوئی بھی ملک اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف کوئی بھی اقدام مت اٹھائے۔ اور دوسری طرف جو یورپی یونین ہے وہ ویسے تو تردید کر رہی ہے، لیکن اس کے بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو یورپی یونین ہے اس نے فلسطین کی جو امداد تھی وہ معطل کر دی ہے، اور فلسطین کو جو انسانی بنیادوں پر جو امداد ملتی تھی وہ نہیں ملے گی۔ یہ بڑا ہی، اگر یہ یورپی یونین کی یہ خبر درست نکلتی ہے تو یہ بہت ہی ظالمانہ اقدام ہوگا، کیونکہ وہ امداد حماس کو نہیں جاتی، وہ جنگجوؤں کو نہیں جاتی، وہ عام فلسطینی کو جاتی ہے۔ عام فلسطینی آلریڈی پس رہا ہے، اور اس فلسطینی کو اگر امداد نہیں جائے گی تو کس کو جائے گی؟ اور اسی طرح سے جو آپ کردار دیکھیے، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حملہ پلان کیسے ہوا، وہ بھی ایک بڑا زبردست ایک وہ قصہ ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ تو ہے مغرب کا رد عمل، لیکن اب مسلمان ملکوں کی حالت دیکھیے۔ اب غزہ جو ہے اس کے ایک طرف اسرائیل ہے، دوسری طرف مصر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصر نے اپنی فوج تعینات کر کے غزہ کو مکمل سیل کر دیا کہ کوئی فلسطینی جو اسرائیلی بمباری کا شکار ہو رہے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے مصر میں داخل ہو کے پناہ نہ لے سکیں۔ اور مصر اب یقینی بنا رہا ہے کہ فلسطینی اسرائیلی کے ہاتھوں مریں اور ادھر ہی رہیں اور غزہ سے نہ نکل سکیں۔ اور غزہ جو اسرائیل کی بمباری کی زد میں ہے، مکمل ناکہ بندی کی زد میں ہے، خوراک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تیل نہیں ہے، وہ اگر اپنے برادر اسلامک ملک مصر کی طرف دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ وہ بھی بند ہے، اور وہ کہنے کہ نہیں ادھر ہی بھوکے مرو، اس طرف نہیں آنا۔ اور اسی طرح جو متحدہ عرب امارات ہے اس نے شام کو وارننگ دی ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے اس تنازع میں حماس کی حمایت میں اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے اور کوئی بھی جنگی آپریشن نہیں کریں گے۔ جبکہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپریشن پلان کیسے ہوا، یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اب جو پتہ چل رہا ہے کہ جو امریکی اور دیگر مغربی انٹیلیجنس ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ ایران اور لبنان کی جو اس حملے میں جو اسرائیل پر ہوا، جو حماس نے ایک سرپرائز حملہ کیا، اس میں شمولیت کے ثبوت نہیں مل رہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ضرور پتہ چل رہا ہے کہ یہ حماس کے 6 کمانڈرز نے یہ پورا آپریشن پلان کیا، اور اس پلاننگ کے دوران جو اسلامک جہاد اور دیگر تنظیمیں تھیں ان تک کو نہیں علم تھا کہ حماس یہ آپریشن پلان کر رہا ہے۔ اور حماس نے اس آپریشن کی پلاننگ کے دوران نہ صرف ایک فرضی اسرائیلی بستی بنائی جہاں پر وہ جنگی مشقیں کرتے رہے کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو کس طرح سے وہ اربن وارفیئر کا پھر ایک ڈیفرنٹ وہ اسپیکٹ ہوتا ہے نا کہ آپ گلی محلوں میں لڑنا پڑتا ہے، تو اس کی انہوں نے وہاں پہ مشقیں کی۔ اس کے علاوہ جو اسرائیلی باڑ ہے جس نے حماس کو پورے کو بند کر رکھا ہے، اس کو انہوں نے دیکھنے کے لیے کہ یہ باڑ کس نوعیت کی ہے، کتنی ہے، کہاں کہاں سے ہم کاٹ سکتے ہیں، کون کون سی جگہ سے کے نگرانی کے وہ اسرائیلی پولز لگے ہوئے ہیں، کہاں پہ اسرائیلی ریڈارز ہیں جو ہیومن موومنٹ دیکھتے ہیں، جو گاڑیوں کی موومنٹ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے حماس نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ وہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرواتا تھا باڑ کے قریب، اور ان مظاہروں میں حماس کے لوگ چھپے ہوتے تھے جو اس کی مانیٹرنگ کرتے تھے کہاں کہاں پہ کیا کیا لگا ہوا ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق پھر حماس نے ساری پلاننگ کی۔ تو یہ وہ جنگ ہے جو اب اس وقت لڑی جا رہی ہے، اور جس میں فلسطینی اس وقت بدترین جو ایک خدشہ تھا وہی ہو رہا ہے، ایک بدترین بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اور اب یہ ضرور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ یہ حماس نے یہ کر کے کیا کچھ حاصل کیا یا فلسطینیوں کے لیے مشکلات بڑھا دیں۔ تو یہ ایک حالات ہیں، لیکن جہاں پر اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو کچل رہی ہے، وہیں پر پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستانی صحافت کو کچل رہی ہے۔ اور اس کا ایک مظاہرہ کل، جو کہ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ کس حالات میں
صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو ریکارڈ ہوا، وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈان کی مینجمنٹ نے روک دیا ہے، ڈان نیوز کی مینجمنٹ نے، لیکن اب وہ انٹرویو کل رات ڈان نیوز نے ایئر کر دیا۔ کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈان کے اوپر شدید دباؤ ہے اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ اتنا ڈان کے جو مینجمنٹ کے ذرائع کا بتانا ہے کہ جب ڈان لیکس والی سٹوری ہوئی تھی تو اس وقت بھی اتنا دباؤ نہیں تھا ڈان پر جتنا اس وقت دباؤ ہے، اور شاید اسی دباؤ کے آگے پھر ڈان کی مینجمنٹ نے سرنڈر کر کے وہ انٹرویو ایئر کیا ہے۔ ہم آپ کو اس کی تفصیلی اندر کی کہانی بھی دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ انٹرویو تو ایئر ہو گیا، اس میں سے معلوم نہیں کچھ باتیں سیڈ ہو سکتا ہے صداقت عباسی صاحب کی درست بھی ہوں، لیکن صداقت عباسی صاحب کو اغوا رکھ کے، غیر قانونی طور پر دباؤ میں رکھ کے، اور ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان پر تشدد ہوا ہوا ہے، ان کے منہ پہ تھپڑ لگے ہوئے ہیں، ان کا منہ لال تھا، اور وہ بار بار ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو کچھ تحریر بظاہر ایسا لگ رہا تھا لکھ کے دی گئی ہے مبینہ طور پر، جس کو پڑھ پڑھ کے وہ بتا رہے تھے، اور طوطے کی طرح رٹے ہوئے وہ جملے بول رہے تھے، اور ان کے بولنے کا اندازہ صداقت عباسی صاحب کے پرانے شوز نکالنے اور کل والا شو دیکھیے، واضح لگ رہا ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، دباؤ میں ہیں، اور ایک اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے، اور وہ بولے جا رہے ہیں سب کچھ، وہ عمران خان نے یہ کیا، بشریٰ بی بی نے بعد میٹنگ کی، پھر یوں پلان ہوا، فلان یہ کیا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہ کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ دراصل بار بار ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آئین قانون ان کے جوتے کی نوک پر ہے، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں رون دیں، عدالتوں کو جوتے کی نوک پر لکھیں، اور ہماری عدلیہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تماشا پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن کوئی کسی کے بالوں پر جوں نہیں رینگ رہی۔ یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، صداقت عباسی اسلام آباد میں قید رکھے گئے، ان کو ان کے گھر لے جایا گیا، ان کی والدہ سے ملوایا گیا، ویڈیو آئی اتنی جذباتی، اور آپ کو معلوم ہے ملوانے کے فوری بعد ایجنسی والے دوبارہ اٹھا کے لے گئے صداقت عباسی کو، ٹھیک ہے، اور آپ اندازہ کیجیے کہ جو میرے لیے بطور صحافی ایک بڑا دکھ کا مقام ہے، صحافت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے جارحیت کرنے والے، ہم نے ظالم کے ساتھ، ہم نے قانون توڑنے والے کے ساتھ، ہم نے آئین توڑنے والے کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، ہم مظلوم کے لیے رپورٹ کریں گے، مظلوم کا مسئلہ اجاگر کریں گے، اور مظلوم کا مسئلہ طاقت کے ایوانوں تک لے کے جائیں گے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ مظلوم صداقت عباسی تھا، وٹ ایور وہ پی ٹی آئی کا ہے، میں پی ٹی آئی کا کرٹک ہوں، میں صداقت عباسی صاحب کی پالیٹکس کا کوئی فین نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن یہاں پر صداقت عباسی صاحب کے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان کو قید میں رکھا گیا، ان سے زبردستی سیاست چھڑوائی گئی ہے، پی ٹی آئی چھڑوائی گئی ہے، یہ جھوٹا انٹرویو کروایا گیا ہے، الزامات لگوائے گئے ہیں، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو وہاں پر لا کے جس انداز میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لے کے آئے ڈان نیوز کے دفتر میں، کیا عادل شاہ زیب صاحب کا کام اس پروپاگنڈا انٹرویو کو نشر کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مبینہ طور پہ آئی ایس آئی کے لوگ یہ ویگو کے ڈالوں میں صداقت عباسی کو میرے کمرے میں لے کے آ رہے ہیں، یہ اسٹوڈیو میں لے کے آ رہے ہیں، یہ اس کے آگے کاغذ رکھ رہے ہیں، یہ میرے آگے کاغذ رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کرو انٹرویو۔ آپ بتائیے کیا صحافت کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ صداقت عباسی صاحب وہی مزہ کا خدمات، میں تو کچھ دن کے لیے گھر چلا گیا تھا، اس کے بعد میں گلگت بلتستان چلا گیا تھا، تو اب میں آ گیا ہوں، میں آپ کو حالات بتانے ہوں۔ کیا عادل شاہ زیب صاحب کا وہاں پہ کام نہیں تھا کہ نہیں سر، آپ تو ویگو ڈالوں میں آئے ہیں اور آپ کو لایا گیا ہے، آپ کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کیا یہ کام نہیں تھا؟ کیا صحافت یہ نہیں کہتی کہ آپ بتائیں جو حقائق آپ دیکھ رہے ہیں، یا وہ آپ بتائیں کہ جو آپ کو پروپیگنڈا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے؟ کیا ایک سکوپ کے چکر میں ہم صحافی اس حد تک گر جاتے ہیں؟ کیا ڈان نیوز اب اتنا بانجھ ہو گیا ہے
کہ وہ اب جو میری نظر میں پاکستان کا سب سے کریڈیبل ادارہ ڈان ہے، ڈان نیوز پیپر ہے، ایک دور میں اس کے زیر کنٹرول رہا ہے ڈان نیوز. اب وہ بے شک ایک علیحدہ اینٹی ہے، لیکن اس کو کم از کم اپنی مدر آرگنائزیشن کی رسپیکٹ کا خیال کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ انٹرویو کیا آن ایئر، اور یہی پاکستانی عوام اور پاکستانی صحافت کے منہ کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا تھپڑ ہے، پاکستان کے آئین کے اوپر سب سے بڑا تھپڑ ہے، پاکستان کی عدلیہ کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تو سن رہی ہے بیٹھ کے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس ملک میں کون سا آئینی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.